डिस्टेंसिंग करें, अपने SOPs को फॉलो करें, मास्क मस्ट है, और बार बार हाथ धोने वाला जो है, जहाँ पे कहीं शक होता है, जहाँ कहीं हम टच करते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो या सैनिटाइज़र्स हाथ में हो, सैनिटाइज़र्स का यूज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गिलगित टीवी के प्रोग्राम के साथ में हूँ आपका मेज़बान ताहिर राना। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से आज पूरी दुनिया का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम होकर रह गया है। जहाँ एक तरफ कोरोना वायरस की वजह से बिलवास्ता लोग मुतासिर हो रहे हैं, उसी तरह दूसरी तरफ बिला वास्ता भी लोग जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। जैसा कि एक मरीज़ जो होता है, जो कोरोना वायरस का शिकार, वो भी मुतासिर है, और साथ साथ इस कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल और होटल्स बंद होने और कारोबार बंद होने की वजह से जो लोग मुतासिर हो रहे हैं, ख़ास तौर पे डेली वेजर्स बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं मारूफ समाजी शख्सियत सफदर अली सफदर साहब, जो कि कॉलमिस्ट भी हैं, और साथ ही हमारे साथ हुंजा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर शाहजहान साहब भी मौजूद हैं। इन दोनों से हम आज गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहला सवाल सफदर अली सफदर साहब से कि हालिया दिनों आप जो है वो सेल्फ आइसोलेशन में थे, होम क्वारंटाइन आपने बनाया हुआ था, किस किस्म की मुश्किलात आपको दरपेश आईं? बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर करूं कि मैं कोई डॉक्टर या कोविड का कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। बिल्कुल मैं यहाँ पे जो आया हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के बिल्कुल लिए, बिल्कुल एक केस स्टडी के तौर पे अपना केस यहाँ लेके मैं आया हूँ कि मेरी फैमिली में, मेरे घर में मेरे ब्रदर इन लॉ को, दो ब्रदर इन लॉज को कोविड उनका पॉजिटिव आया था, और दोनों के अलग अलग स्टोरीज़ है। एक का थोड़ा सीवियर केस था, उसके सिम्टम्स ज़्यादा थे, सीवियर सिम्टम्स थे। पॉजिटिव आया था? जी, पॉजिटिव आया था। सर, और दूसरे के सिम्टम्स कम थे लेकिन पॉजिटिव आया था, तो दोनों के अलग अलग केस थे। हुआ ये था कि ये ईद के दिनों में यासीन से, मेरा जो ब्रदर इन लॉ है, अज़ीज़ उनका नाम है, उनकी तबीयत ख़राबी के हवाले से हमें इत्तला मिली, और मज़ीद डिटेल जानने पर कुछ सिम्टम्स, चूँकि कोविड के बारे में हमने थोड़ा स्टडी किया है और थोड़ा हमारा इस फील्ड में काम करने के हवाले से एक्सपीरियंस रहा है, तो सिम्टम्स नज़र आए। तो हमने कहा कि यार यासीन दूर दराज इलाका है, वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, अगर हम इसको इग्नोर करके पेशेंट को वहीं पे रखेंगे या इसको लाइट लेंगे तो वो एक कारोबारी आदमी है, हो सकता है उनसे दूसरे लोगों को फैल जाएगा और इसको ये एक आउट ब्रेक हो जाएगा, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने रातों रात उनको यहाँ गिलगित मंगवाया, और मैं ख़ुद उसको लेके ऊपर PHQ हॉस्पिटल, प्रोविंशियल हेडकोार्टर हॉस्पिटल ले गया। ईद की छुट्टियाँ थी, तो पहले दिन उसका चेकअप ना हो सका, हल्की फुल्की मेडिसिन दे के उसको फारिग किया। सेकंड डे मैं दोबारा उसको लेके गया, और मैंने ख़ुद रिक्वेस्ट की कि यंग डॉक्टर वहाँ पे थे, मैंने रिक्वेस्ट की कि इनका PCR टेस्ट करवाएं, इसमें सिम्टम्स वाज़ेह है, इसमें मुझे शक बढ़ रहा है। तो डॉक्टर ने लिख के दिया। हमने लैब में जाके टेस्ट के लिए हमने कोशिश की, तो लैब में कुछ मुश्किलात आ गई, फिर इधर उधर से फ़ोन शून करवा के हमने उसका टेस्ट लिया। उसी शाम को उसका रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट पॉजिटिव था। तो घर में लाके क्वारंटीन सेंटर्स के बारे में तो मुझे पता है, हम वहाँ विज़िट करते हैं, वहाँ के लोगों की हालत देखते हैं, और अरेंजमेंट्स का हम सेटिस्फाई नहीं थे। तो SOP के तहत, NIH और WHO के SOPs के तहत मैंने घर में ही जो कोविड पॉजिटिव आया था, दोनों के लिए, एक मेरे नेबर में भी रहते हैं मेरे ब्रदर इन लॉ, उनको भी घर में आइसोलेशन में रखा, दूसरे को मैंने अपने घर में रखा आइसोलेशन में, उसको अलग रूम में आइसोलेशन में रखा, उसकी फैमिली को अलग रूम में क्वारंटाइन में रखा, ख़ुद सब घर वाले अलग क्वारंटीन हो गए। और अगले 2-3 दिन में हम जो उसके साथ ज़्यादा क्लोज़ जिनका ताल्लुक़ था, जिनके साथ, जैसा मैं हॉस्पिटल ले गया उसको, या मेरी सिस्टर जो उसकी मिसेज़ है, या पे भी ये सिम्टम्स ज़ाहिर होना जी, शुरू? तो हमने अपनी सेफ्टी के लिए हमने हेल्थ डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की, तो उनकी टीमें घर आ गई और हमसे सैंपल लेके। इसमें थोड़ी सी मुश्किलात हमें ये आ गई कि वो रिज़ल्ट, सैंपल तो ले गए हेल्थ डिपार्टमेंट के, हम मशकूर है, घर आके उन्होंने सैंपल ले गए,
لیکن اس کے رزلٹ آنے میں تھوڑا ٹائم لگا، جس کی وجہ سے نہ صرف ہم بلکہ پورے گھر والے، پوری فیملی کے لوگ اور ہمارے آفس کے لوگ، یار دوست سارے پریشان ہو گئے، یار یہ رزلٹ کیوں نہیں آتا ہے، شاید اگر پازیٹیو ہو تو ہمارا کیا ہوگا۔ اچھا، یہاں میں آپ کو روک رہا ہوں، مجھے صرف یہ جاننا، اور ناظرین کو بھی یقیناً یہ جاننا ہے کہ چونکہ آپ اس سارے پروسیس سے گزر چکے ہیں، اور کئی لوگ آج آپ اٹھا کے دیکھیں آج کی تازہ ترین اپڈیٹ، تو اس میں بھی 100 کے قریب گلگت میں 100 کچھ جو ہیں وہ ہنزا میں، اور پھر دیگر اضلاع میں بھی ایسے پیشنٹس موجود ہیں جو ایکٹیو کیسز ہیں، اور کئی ایسے ہیں کیسز جو ہوم جو کوارنٹائن کے اندر سیلف آئسولیشن میں ہے، اور وہاں پہ وہ مطلب ایسی صورتحال کا شکار ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کئی لوگ ناسمجھی میں اپنے آپ کو کچھ اپنی جو سچویشن ہے اس کو کریٹیکل سچویشن میں کنورٹ کرنے کا موجب بنتے ہیں۔ ان لوگوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے، چونکہ آپ اس پروسیس سے گزر چکے، کیا کرنا چاہیے ان لوگوں کو؟ دیکھیں، کورونا ہے، ایک تو بعض لوگ جو اس پروسیس سے نہیں گزرے ہیں یا اس عذاب سے، کرب سے نہیں گزرے ہیں، وہ اس کو اب بھی لائٹ لیتے ہیں، وہ احتیاط نہیں کرتے ہیں، وہ SOPs کا خیال نہیں رکھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کرونا ہے، کرونا کا اثر، کرونا کی مشکلات، کرونا سے حوالے سے مسائل ان لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے جب آپ اس کو پریکٹیکلی آبزرو کرتے ہیں۔ آپ کے کسی ریلیٹیو میں ہو جاتا ہے، آپ کے کسی فرینڈ میں ہو جاتا ہے، آپ کو ہی ہو جاتا ہے، تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی مشکل چیز ہے۔ تو بات یہی ہے کہ آپ پیشنٹ کو ہوم کوارنٹین میں رکھیں، ہوم آئسولیشن میں رکھیں، یا کسی کوارنٹین سینٹر بھجوا دیں، لیکن وہاں پہ پراپر اس کے ڈائٹ کا اور اس کی جو دیگر چیزیں، اس کی صحت کا خیال رکھے، اس کو انوائرمنٹ ایسا پرووائڈ کریں کہ وہ کرونا ایک ذہن پہ سوار ہے۔ شروع میں تو اس کے حوالے سے بہت دہشت پھیلائی گئی تھی، خاص کر دیہاتی علاقوں میں۔ سائیکولوجیکل پریشر بھی ہوتا ہے، آپ کو کیسا محسوس ہوا ان دنوں میں؟ سر، سائیکولوجیکل بالکل ہوتا ہے، لیکن اس کو کس طرح اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ یہ ریسرچ ہے، ریسرچرز کے مطابق جو کرونا کے حوالے سے سائیکولوجیکل یا مینٹل کیسز ہے، جو لوگ مینٹل سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں یا سائیکولوجیکل وہ پریشر میں آ جاتے ہیں، ٹراما میں بھی آتے ہیں۔ 36% ریسرچرز کے مطابق 36% لوگ ان مسائل کا شکار ہیں، ان مسائل کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ کرونا کا پیشنٹ سب سے پہلے اس کا اگر پازیٹیو آ گیا تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اب میرا کیا ہوگا، اموات دیکھ کے، دنیا بھر کی خبروں کا وہ اس کو پتہ چل کے وہ پھر بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ چاہے اس کے سمپٹمز کم ہو، اس کی حالت کنڈیشن ٹھیک ہو، بات کرے، آپ کے ساتھ بات کرتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں وہ سوار ہے کہ یار اللہ جانے یہ کیا ہوگا۔ تو ایسی سچویشن میں سائیکو سوشل سپورٹ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ دی جا رہی ہے سر، سرکاری سطح پہ مجھے نہیں پتہ، اور میرے خیال میں مطلب کوارنٹائن سینٹر سے خوراک دی جا رہی ہوگی، سائیکو سپورٹ میں نے جو گھر میں دی جاتی ہوگی۔ میں پرسنلی اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں، گھر میں نے جو برادر ان لا کو آئسولیشن میں رکھا تھا، اس کو جیل کے کسی حوالات کی طرح مکمل کمرے میں ڈال کے تالا نہیں لگایا تھا، کمرے میں رکھا تھا، ڈسٹینس رکھا تھا 8 فٹ 10 فٹ کا ہمارے آپس میں ڈسٹینس تھا، سیفٹی کے لیے ہم نے ماسک پہنے ہوئے تھے، گلوز پہنے ہوئے تھے، ہم باہر اس میں کمپاؤنڈ میں بیٹھ کے، صحن میں بیٹھ کے، وہ کھڑکی سے یا دروازے سے ہمارے ساتھ گپ شپ کر رہا تھا، ہم اس کو سائیکو سوشل سپورٹ دے رہے تھے کہ یار یعنی اس کو آئسولیٹ نہیں کرنا مکمل، اس کو تھوڑا سا بالکل الگ تھلگ نہیں اچھا، کر کے، ہم آپ کی طرف اس کو انٹرنیٹ دیا ہوا تھا، ہم نے کتابیں اس کو دی تھی، ہم نے ان کو میوزک اور دیگر معاملات میں عبادت بندگی یہ والی شیڈول کے مطابق، پراپر ایک شیڈول کے تحت ہم اس کو ٹریٹ کر رہے تھے، تو اس لیے اس پہ یہ سائیکولوجیکل ایفیکٹس زیادہ نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے صفدر صاحب، ہم آپ کے ساتھ یہ جو تجربات آپ کے ہیں یہ دوبارہ سے ڈسکس کر لیں گے۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان شاہ جہان صاحب بھی موجود ہیں۔ سر، جب سے یہ کرونا کی وبا آئی ہے، ہوٹلز بند ہیں، سیاحت بری طریقے سے متاثر ہو گئی ہے، آپ چونکہ ہنزا چیمبر آف کامرس کے صدر بھی ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں کب تک ہوٹل کھل رہے ہیں؟ کافی احتجاج بھی ہوا ہوٹل ایسوسی ایشن کی طرف سے۔ تھینک یو جی بی ٹی وی کا، گلگت ٹی وی سے، گلگت جی بی ٹی کا۔ تو آپ سب کو پتہ ہے تقریباً میرے خیال میں کہ یہ 22 مارچ سے گورنمنٹ نے ایک لاک ڈاؤن کا اناؤنس کیا تھا، تو 22 مارچ سے لے کر اب تک جو ہے نا تقریباً سارے آلموسٹ جی بی میں سارے ہوٹلز تقریباً لاک ڈاؤن میں ہی ہیں، بند ہیں،
تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ ہمارا ہوٹلنگ کا اسپیشلی جو سیزن ہوتا ہے بہت ہی شارٹ ہوتا ہے، 3 سے 4 مہینے کا. تو یہ ابھی جو ٹائم گزر رہا ہے ہمارا، جون، جولائی، اگست تک آلموسٹ کہہ سکتے ہیں، تو یہ ہمارا پیک ٹائم ہوتا ہے. تو یہ سیزن تقریباً مطلب 2 مہینے سمجھ 4 مہینے کا سیزن ہے، تو 2 مہینے تو ہمارے نکل گئے. اور پیچھے جو ہم آ رہے تھے لاسٹ نومبر اینڈ دسمبر، جنوری، فیبرری، یہ بھی ہمارا آف سیزن ہوتا ہے، سمجھ لیں یہ بھی ایک قسم کا ہمارا ایک لاک ڈاؤن ہی ہوتا ہے. تو اس میں شاذ و نادر کچھ ہوٹل والے جو سینٹر سٹیز میں ہوتے ہیں وہ ہارڈلی اپنا جو ہے نا وہ ایکسپینسز میٹ کرتے ہوں گے. کچھ باقی ریسٹ جو سراؤنڈنگ ایریاز میں جو ہمارے ہیں، ریموٹ ایریاز میں ہیں، وہ بیچارے لاسٹ نومبر سے ہی بند ہے اور کنٹینیو ابھی تک بند ہے. تو یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ورلڈ وائڈ سفر ہے، اور آلموسٹ کہتے ہیں کہ 80% ٹورزم جو ہے نا ورلڈ وائز تقریباً جو ہے نا وہ سفر ہی سفر ہے. تو ابھی ان دنوں میں لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایس او پیز کے تحت، باقی ایک آدھ جو مہینہ ہمارے رہ گئے ہیں، اس میں ایس او پیز کے تحت ہمیں کھولنے کی اجازت دی جائے. اور اگر گورنمنٹ ایس او پیز کو فالو کرا کے دوبارہ کھلوا دیتی ہے تو اس میں ویسا بھی ایسا ہے کہ کون سا اس میں ابھی آ کے جے بی میں آپ کا رش ہونا ہے، لوگوں کا فلو ایسا نہیں ہوگا. شاذ و نادر کچھ لوگ جو بہت زیادہ شہروں میں ڈاؤن میں آپ کے لاہور، کراچی اور دوسرے اسلام آباد شہروں میں جو سٹک ہیں، جو یوجولی باہر کے انٹرنیشنل جو ٹورز کرتے تھے فیملیز کے ساتھ چھٹیوں میں، ہو سکتا ہے کچھ وہ لوگ اپنے انڈیویجولی وہ آ جائیں. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے یہ انسٹرکشن بھی ہے ایس او پیز کے میں کہ جو بھی ٹورسٹ آئیں گے موسٹلی کوشش کریں گے کہ ٹور آپریٹرز کے تھرو آئیں. تو کیونکہ ٹور آپریٹرز کے تھرو ان کو بھی ایس او پیز دی گئی ہیں، ساتھ میں وہ جو ٹرانسپورٹ کا ارینج کریں گے وہ سیٹ بائی سیٹ نہیں ہوں گے بلکہ ڈسٹینسز میں اچھا ان کو بٹھا کے لے کے آئیں گے. اچھا، حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہوٹل انڈسٹری کو جو نقصان ہو رہا ہے اس کے لیے انہوں نے کوارنٹائن سینٹرز بنا کے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. گلگت میں کچھ ہوٹلز جو ہیں ابھی تک، اور اسکردو میں کچھ ہوئے ہیں، اب ہنزا میں بھی ریسنٹلی کوئی ہفتہ 2 ہفتے ہو گئے ہیں تقریباً، کچھ ہوٹلز کو انہوں نے آکوپائی کیا ہے. گلگت میں پچھلے 2 مہینے سے کچھ ہوٹل جو ہے نا، سارے تو نہیں ہیں، بہت کم 7-8 ہوٹل ہوں گے میرے خیال میں، ان کو کوارنٹائن میں انہوں نے ان کو اویل کرنے کے لیے ہائر کیا تھا. تو ان میں سے کچھ کو انہوں نے دوبارہ ریلیز کیا 2 مہینے بعد. ایک آدھ جو ہے ابھی تک گورنمنٹ کے اس میں ہے کوارنٹائن آپ سینٹرز کے طور ذاتی پہ. کیا مشورہ دیں گے حکومت کو؟ مشورہ اصل میں ایسا ہے کہ جس طرح ابھی بھائی صاحب بات کر رہے تھے کووڈ کے حوالے سے، اس میں حل اس کا یہ ہے کہ سمپلی آپ ڈسٹینسنگ کریں، اپنے ایس او پیز کو فالو کریں، ماسک مسٹ ہے، اور بار بار ہاتھ دھونے والا جو ہے، جہاں پہ کہیں شک ہوتا ہے، جہاں کہیں ہم ٹچ کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ، تو یا سینیٹائزر ساتھ میں ہو، سینیٹائزر کے یوز کریں. ماسک مسٹ ہے، ماسک کے ساتھ ساتھ آپ ایس او پیز کو فالو کریں گے تو آپ اس کو قابو کر سکتے ہیں. ادروائز آپ اس کو بالکل اگنور کریں گے تو ایسا ہے کہ جو کوئی ہیلتھی جو لوگ ہوں گے، جس طرح کہتے ہیں کہ 80-90% لوگوں کو یہ ہلکا سا ایک گزر کے چلا جاتا ہے اس میں سے علامات کے طور پہ. باقی جو سفر ہوتے ہیں، جو پہلے سے کرونک لوگ جو بیمار ہوتے ہیں شوگر کے حوالے سے، ڈائبٹیز میں، جن کو ہارٹ پرابلمز ہیں یا جن کو سانس کا مسئلہ ہے، کڈنیز کا مسئلہ ہے، تو وہ ان کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. باقی جو نارمل جو لوگ ہیں ان کو اگر ایس او پیز فالو کریں، اپنے ماسک کا استعمال کریں، سینیٹائزر کا استعمال رکھیں، تو اس کو آرام سے آپ قابو کر لیتے ہیں. صفدر صاحب یہ بتائیں کہ ایک پیشنٹ کو جو کرونا سے، ابھی جو آپ کے پیشنٹ ہیں وہ ان کا ابھی نیگیٹو آیا ہے، مطلب وہ ایک مرحلے سے گزر چکے ہیں، تو آپ کیا مشورہ دیں گے پیشنٹس کو جو جن کے ایکٹیو کیسز ہیں اور جو مطلب سفر کر رہے ہیں اس حوالے سے، جو فیملیز ہیں ان دونوں کو؟ سر میرا مشورہ یہ ہے کہ اول تو اس نوبت سے وہ دور رہیں، یہ نوبت ہی نہ آ جائے کہ وہ کووڈ کا شکار ہو جائے، ان کا پازیٹیو آ جائے اور وہ اور ان کی فیملی سفر ہو جائے. خدا نخواستہ اگر کسی کو ہو بھی جاتا ہے تو پھر مصیبت آ جاتی ہے تو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، حوصلہ رکھنا چاہیے اور اس کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری جان لے گا، یہ کوئی ایک دم اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ گیا یا یہ ہے وہ ہے، ہماری زندگی کا خاتمہ ہو گیا. مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اس کے لیے
سب سے بہتر جو WHO یا طبی ماہرین جو چیزیں ریکمنڈ کرتے ہیں، خاص کر ڈائٹ کے حوالے سے، اچھا ڈائٹ وہ لیں، فروٹس لیں، اور میرے کچھ مہربانوں نے، یار دوستوں نے اس پریشانی میں مجھے سجیسٹ کیے کچھ ہربس ہیں جو لوکل دیسی چیزیں ہم کہتے ہیں، جو پونگ ہے، مکھوتی ہے، یا اس طرح کی چیزیں، سنا مکھی کا سنا تھا، سنا مکھی ہے، بالکل، لہسن ہے یا ادرک ہے، ان چیزوں کو بھی ایکسپیرینس کرنا چاہیے. ہم نے یہ ساری چیزیں ڈیورنگ آئسولیشن اور ڈیورنگ کوارنٹین یہ ساری چیزیں ہم نے ایکسپیرینس کی، اور لوگوں کو بھی یہی مشورہ ہے کہ وہ ہمت سے کام لے، حوصلے سے کام لے. اول تو احتیاط کرے، SOPs پہ عمل کرے، جیسا شاہ جہاں صاحب نے کہا ہے کہ ماسک کا استعمال کرے، یا سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھے، یا غیر ضروری چلنے پھرنے سفر سے گریز کرے، تو اس چیز سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اگر خدا نخواستہ ان کو اگر ہو گیا تو ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ کورونا جلدی ختم نہیں ہوگا، اور ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے. ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تیاری کرنی ہے. کسی بھی وقت اب میں اور آپ ساتھ بیٹھے ہیں، مجھ سے آپ کو بھی لگ سکتا ہے، مجھ سے کسی اور کو لگ سکتا ہے. تو اس حوالے سے ہر ایک کو اپنی تیاری کرنی چاہیے، اپنے گھر میں اور اپنے دیگر معاملات میں سیفٹی کے حوالے سے، اپنی صحت کے حوالے سے. بہت شکریہ صفدر علی صفدر صاحب، شاہ جہان صاحب. ناظرین، کورونا ایک جان لیوا مرض بھی ہے، اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ سب جو ہیں وہ اس سے احتیاط برتیں. جس طرح کے SOPs آپ کو بتائے گئے ہیں اس پر عمل پیرا ہوں. ماسک کا استعمال کریں، سماجی فاصلے جو ہیں اس کو آپ عمل درآمد کریں اس پہ، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ حوصلہ رکھیں. اور جو اس وقت اس بیماری کا شکار ہے، یا ان کے جو گھر والے یا فیملی والے متاثر ہیں، ان کو یہ مشورہ ہے کہ وہ حوصلے کے ساتھ کام لیں، کیونکہ امیون سسٹم جن کا مضبوط ہے، جو سائیکولوجیکلی اس چیز کو بہت زیادہ پریشر نہیں لیتے، وہ اس چیز سے نکل جاتے ہیں. ایسے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان طاہر رانا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.